जिस वक्त सारा अमल हो चुका होता है फिर सीडीए को ख्याल आता है, फिर इदारों को ख्याल आता है, फिर हुकूमतों को ख्याल आता है। वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई है और वज़ीर आज़म ने ये कमेटी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सरबराही में बनाई है। ये जब सारी कुटिया गरीब की लुट चुकी या अमीर की लुट चुकी, अब कमेटियाँ, पहले अदालत थी, अब कमेटी है। मैं उस पस मंज़र को आज रखना चाहता हूँ सामने। 2005 में 13.5 एकड़ का एक प्लॉट लीज किया जाता है एक कंपनी को। ये 2005 में लीज दी गई थी जी और 4 अरब 88 करोड़ में दी गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काशिफ रफ़ीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है। और हस्बे मामूल मेरे साथ हैं एम बी सोमरो। एम बी सोमरो साहब, क्या हाल है आपके? मेहरबानी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एम बी सोमरो साहब, इस्लामाबाद में फिर एक दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1, जिसको ट्विन टावर के नाम से जाना पहचाना जाता है, वो ज़ेर बहस है। रात गए फिर सीडीए ने उसके ऊपर उसको खाली कराने के लिए सील किया, बड़ी तादाद में पुलिस सिक्योरिटी चीज़ें लेके गए। और मैं इस मौजू को इसलिए आज यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जिस वक्त सारा अमल हो चुका होता है फिर सीडीए को ख्याल आता है, फिर इदारों को ख्याल आता है, फिर हुकूमतों को ख्याल आता है। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इस पे तो आगे जाके हम बहस करेंगे, जिन्होंने पैसे लगाए, ख़रीदे, आज उनका पुरसान हाल क्या होगा। आप ये बताएं कि अभी लेटेस्ट इसके ऊपर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर हम आगे गुफ्तगू करते हैं। असल में जो लेटेस्ट इश्यू है इसमें, ये बहुत मैं समझ रहा हूँ इस्लामाबाद की तारीख में सबसे ज़्यादा अदालती जंगों में, पार्लियामेंट की जंग में, मुख्तलिफ इदारों में ज़ेर बहस आने वाला एक मंसूबा है और इसकी एक अलग इम्पॉर्टेंसी है। तो जो आपका सवाल है, मैं उससे पहले इसकी अहमियत के बारे में इसलिए बताऊं क्योंकि इसकी अहमियत इसलिए सबसे ज़्यादा हुई कि ये कन्वेंशन सेंटर के बराबर में है और ये इतना हायराज एक ज़्यादा मंजिलों वाला एक मंसूबा है। पार्लियामेंट, फॉरेन ऑफिस, ऐवान सदर, सारे जितने सफारतखाने हैं, वो पूरा इस्लामाबाद का व्यू जिस तरह वहाँ से देखा जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल शाहराह दस्तूर के ऊपर है। तो इस वजह से इसकी सिक्योरिटी हवाले से भी कंसर्न शो किए गए कि ये सारी हसास बिल्डिंगें जो है रेड जोन की, इससे सारी देखी जा सकती हैं, उसमें नज़र रखी जा सकती हैं और इसलिए इसको ज़्यादा अहमियत मिली। अच्छा, जो अभी आपने जो मैं कथा कराई में जो आप बात करें ना, कन्वेंशन सेंटर के साथ मुल्हिका कसीरुल मंजिला एक इमारत है जी, मैं इसके हवाले से आपके सामने, अवाम के सामने कुछ ऐसे हकायक रखना चाहता हूँ जो शायद लोगों को ना पता हो। जी, ये आप रखें, मगर वो जो आपने सवाल किया, इसकी लेटेस्ट ये है कि वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई है और वज़ीर आज़म ने ये कमेटी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सरबराही में बनाई है और उसमें जो वज़ीर मुमलकत दाखिला तलाल चौधरी साहब है, उसको भी शामिल किया गया है। 2 फेडरल सेक्रेटरी इसमें शामिल किए गए हैं। एक कामरान अफजल साहब हैं, वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, और दूसरा जवाद पाल साहब हैं, वो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं। अच्छा, कमाल पता क्या सही जी, एक हफ्ते में उसको कहा गया है। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, कमेटी की तरफ। ये जब सारी कुटिया गरीब की लुट चुकी या अमीर की लुट चुकी, अब कमेटियाँ, पहले अदालत थी, अब कमेटी है। मैं उस पस मंज़र को आज रखना चाहता हूँ सामने कि जिस पस मंज़र में सोचने की और हैरान कुन एक स्टडी केस है। 2005 में 13.5 एकड़ का एक प्लॉट लीज किया जाता है एक कंपनी को, जिस कंपनी के ऑनर हैं अब्दुल हफीज़ शेख, जो कि पाशाह के नाम से मशहूर है। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। अब इस 13.5 एकड़ का प्लॉट जिस वक्त सीडीए ने लीज किया, सीडीए का सेट पैटर्न है कि वो कमर्शियल एरिया फरोख्त करेगी या लीज करेगी, तो वो तमाम पैरामीटर्स रिक्वायरमेंट के साथ लीज करेगी या कमर्शियल एरिया फरोख्त करेगी, ताकि बनाने वाला बिल्डर जो है वो आगे पीछे डाइवर्ट ना हो सके। अब जो जुमला आपने बोला ना कि कन्वेंशन सेंटर के साथ कसीरुल मंजिला एक इमारत है, ये बेसिकली 13.5 एकड़ का प्लॉट लीज किया गया इस शख्स को
عبدالحفیظ شیخ کو، اور اس لیے لیز کیا گیا کہ کنونشن سینٹر میں بڑی بڑی کانفرنسز ہوں گے، انٹرنیشنل ایونٹس ہوں گے، تو وہاں پہ آنے والے جو مندوبین ہیں، جو مہمان ہیں، وہ یہاں پہ سروس اپارٹمنٹ بنائے جائیں گے اور وہ اس سروس اپارٹمنٹ میں رہیں گے، اور سروس اپارٹمنٹ میں کھانے پکانے کی سہولت بھی ہوگی اور تمام رہنے کی سہولت بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ایک ہوٹل ہوگا جہاں پہ وہ اپنا لنچ وغیرہ اور وہ ساری چیزیں کریں گے، اور تاکہ جو کنونشن سینٹر کے مہمان ہیں وہ وہاں پہ رہ سکے اور ان کو کہیں آگے پیچھے نہ جانا پڑے۔ بیسیکلی ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت 13.5 ایکڑ کا یہ ٹکڑا لیز کیا گیا 2005 میں۔ اس کے بعد یہ طے تھا اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں، اس الاٹمنٹ لیٹر میں، کہ یہ اپارٹمنٹ برائے فروخت نہیں ہوں گے، ان کو مہمانوں کے لیے رینٹ پہ استعمال کیا جائے گا، قابل فروخت نہیں ہوں گے، نمبر 1۔ اب پاشا صاحب نے کیا کیا؟ پاشا صاحب نے اس زمین کو لیا، پھر بینکوں کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کیے، پھر بینکوں سے قرضے لے لیے، بنانے شروع کر دیے، اور اس کے بعد یہ اپارٹمنٹ بنا کے بیچنے شروع کر دیے، جو کہ 250 کے قریب اپارٹمنٹ ہیں اور اکثریت فروخت ہو چکے، اور جس نے بھی یہ خریدا وہ غریب آدمی نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ 50 کروڑ 25 کروڑ 30 کروڑ اس کے اپارٹمنٹ تھے۔ اچھا، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ 2015-16 میں سی ڈی اے کے اس وقت کے ڈائریکٹر زاہد سلطان تھے اور ڈپٹی ڈائریکٹر شفیق مروت تھے، انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر فالٹس ہیں، کیونکہ یہ سروس اپارٹمنٹ تھے اور ان کی فیسنگ جو ہے وہ ریڈ زون کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ نشاندہی ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہائی رائز ہونے کی وجہ سے ڈپلومیٹک ایریا سارا آپ کا ریڈ زون، آپ کا پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، تمام کی جو سی وہ ہوتی ہے، اور وی آئی پی موومنٹ جب ریڈ زون میں ہو تو آپ کو کوئی بھی ایسی ہائی رائز نہیں وہاں پہ بنانی چاہیے جس سے سیکیورٹی کو متاثر ہو سکے۔ دوسرا، انہوں نے آبجیکشن لگا دیا۔ اس آبجیکشن کے بعد چودھری نثار صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے، یہ کیس ان کے سامنے پریزنٹ ہوا اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ تجاویز ٹھیک ہیں، لہٰذا اس کا ایک ہی حل ہے، یا تو کمرشلی اپارٹمنٹ جو ہے وہ فروخت ہونا بند ہو جائیں، یا یہ تمام بلڈنگ کو ڈیمالش کیا جائے اور جس پرپس کے لیے 13.5 ایکڑ کا پلاٹ دیا گیا تھا اس کے مطابق ہوٹل بنایا جائے اور سروس اپارٹمنٹ بنایا جائے، اور اس کی فیسنگ کو ادھر سے نظر انداز کیا جائے جو کہ ریڈ زون کی طرف جا رہی ہے اس کی فیسنگ۔ نہیں ہوا، معاملہ عدالتوں میں چلا گیا، اور عدالتوں کا کمال یہ ہے کہ عدالتوں میں کیس چلتا رہا، بلڈنگ بنتی رہی، اسٹے پہ کام چلتا رہا، بلڈنگ بنتی رہی۔ پھر تقریباً کوئی 2016 میں 15-16 میں جب یہ معاملہ زیادہ ہوا، اس کے بعد پھر عدالتوں میں چلا گیا، اور پھر حکومتیں چینج ہوتی رہیں، عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی، اور اس کے بعد ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، معاملہ ثاقب نثار صاحب کے پاس چلا گیا۔ اچھا، یہ 13.5 ایکڑ کا پلاٹ جو ہے وہ تقریباً 5 ارب کے قریب لیز پہ دیا گیا تھا اس وقت۔ اچھا، جب ثاقب نثار صاحب کے پاس پیش ہوا کیس اور سی ڈی اے نے کہا کہ آپ نے یہ وائلیشن کی ہیں، اکارڈنگ ٹو وائلیشنز آپ کی لیز کینسل کر دی گئی ہے، یہ چلے گا ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے سی ڈی اے نے فیصلہ ون کیا، یہ چلے گئے سپریم کورٹ، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ثاقب نثار صاحب، ان کے ساتھ ان کے کوئی گفتگو ہوئی، جو بھی معاملہ ہو، ثاقب نثار صاحب نے اس پلاٹ کی لیز ریسٹور کر دی اور کہا کہ یہ پلاٹ جو اس وقت 5 ارب کا لیز ہوا تھا 2005 میں، اب اس کی قیمت 14 ارب طے ہو گئی ہے اور آپ 14 ارب پے کریں گے۔ انہوں نے اس کے 1 سال کے اندر اندر کو 1.5-2 ارب کی پیمنٹ سی ڈی اے کو جمع کروائی، یعنی کہ اب تک کل میرا خیال ہے کہ جو میرے پاس فگر آ رہی ہیں وہ صحیح یہ ہے کہ کوئی 14.5 ارب کے قریب پیمنٹ ڈیو ہے بلڈر کی طرف، عبدالحفیظ شیخ کی طرف۔ میں ایک بات بتاؤں؟ جی 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 دیکھیں، ثاقب نثار صاحب نے جی اب یہ 2005 میں لیز دی گئی تھی جی اور 4 ارب 88 کروڑ میں دی گئی تھی، جی ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے ابتدائی طور پر اس سے 80 کروڑ پہ لیے گئے، جی اور اس کے بعد 1 ارب 20 کروڑ پہ ان سے لے کر ان کو لیز دی گئی۔ جی پہلا جو مسئلہ فالٹ آیا، اس وقت کہا جاتا ہے کہ سی ڈی اے کے پالیسی کے مطابق وہ 60 سال کی لیز دے سکتے تھے، جی مگر پالیسی کے اگینسٹ 90 سال کی لیز دی گئی۔ اور دوسری بات، جو فالٹ لائن تھی، کہا جاتا ہے کہ 4 ارب 88 کروڑ میں 2005 میں دیا گیا جو 13.5 ایکڑ زمین ہے، تو اس وقت بھی 5 گنا زیادہ قیمت مارکیٹ ویلیو تھی اس پلاٹ کی۔ آج کے ڈیٹ میں جو
محتاط قسم کے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ آج کے ڈیٹ میں اس کی جو قیمت ہے جو اگر نارمل بھی لگائی جائے پھر بھی 200 ارب کے قریب ہے. مان لیا, ٹھیک ہے. اب بات سنیں, سی ڈی اے نے صحیح بات تو سنیں, اور میں آپ کو بتاؤں, میں اور بات کہہ رہا ہوں جی, 200 ارب ہے یا نہیں ہے. میرا نقطہ یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے اسی پہ آتا ہوں سر دیکھ سن لینا, ثاقب نثار صاحب نے لیز ریسٹور کر دی, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سی ڈی اے کیوں آبجیکشن اٹھا رہا ہے. اچھا اس کے بعد لیز ریسٹور ہو گئی, لیز ریسٹور ہونے کے بعد پھر پاشا صاحب نے بریک واردات کیا ڈالی, لیز ریسٹور ہو گئی, عرب ڈیٹر اور سی ڈی اے کو جمع ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے وہ اپارٹمنٹ جن کو بیچے تھے ان کو یہ سی ڈی اے کو اطلاع ملی کہ ان کو یہ ہینڈ اوور کر رہے ہیں. سی ڈی اے کا سیٹ پیٹرن اصول ہے کہ جب تک کوئی بلڈنگ مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک وہ کسی کو نہیں دے سکیں گے, کمپلیشن نہیں ہوئے. یہ لیز کا حصہ تھا کہ آپ یہ قانونی طور پر کوئی اپارٹمنٹ جی سیل کر ہی نہیں سکتے, سروس اپارٹمنٹ تھا, کیونکہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ ہی نہیں لیا گیا تھا. میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں حضور کہ نہیں کر سکتے تھے. اور 250 لوگوں سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے اپائنٹمنٹس بیچے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہو گیا. اچھا اب ہوا کیا؟ اور میں آپ کو بتاؤں, یہ 250 لوگوں کو ایک ایک جو ہم فرنٹ کی بات پارلیمنٹ کے اور بلو ایریا کے طرف جو رخ ہے, تعداد آپ نے جیسے بلڈنگ اوپر جاتی ہے تو اوپر کے ریٹ کم ہوتے جاتے ہیں, مگر ٹیرس سب سے زیادہ اس بلڈنگ کا مہنگا ہے, اور جتنا اوپر گیا ہے بلڈنگ مہنگی ہے. 40 کروڑ 50 کروڑ کا ایک اپارٹمنٹ ہے. ایگری کر رہا ہوں, لیکن اگر اگلا بات تو سنے نا, جو سکم جو دیکھے نا, آج حالت کیا ہے. ثاقب نثار صاحب نے ہر چیز چھوڑ دی, بادشاہ سلامت ہے, چیف جسٹس نے لیز ریسٹور کر دی. اب سی ڈی اے کہہ رہا ہے کہ سر بلڈنگ مکمل نہیں ہے کیونکہ اس میں ہوٹل نہیں بنا ہوا, اپارٹمنٹ نہیں بک سکتے, ٹرانسفریبل نہیں ہے, یہ بھی بات طے ہے. اب اس کے بعد سی ڈی اے نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ, جو گزشتہ رات معاملہ ہو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ سی ڈی اے نے راتوں رات جا کے بلڈنگ کنٹرول نے ان کو ٹیک اوور کیا. میں سوال ایک آپ سے پوچھوں, ٹھیک, ایک جملہ کمپلیٹ کر لوں. پھر ٹیک اوور کیا اس لیے کہ اگر یہ اپارٹمنٹ لوگوں کو جن کو بیچا گیا ان کو دے دیا گیا تو تھرڈ پارٹی رائٹ اسٹیبلش ہو جائے گا. اس کے بعد تھرڈ پارٹی رائٹ کے تحت ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی پاشا صاحب نے, اور ڈی بی نے 2018 میں فیصلہ دے دیا کہ تھرڈ پارٹی رائٹ اسٹیبلش نہیں ہے کوئی بھی. یہ ایک بلڈر کا اور پرائیویٹ بندے کا ایگریمنٹ ہے, اس نے جب کمپلیشن لیا نہیں, سی ڈی اے نے ویلیڈیٹ کیا نہیں, تو وہ تھرڈ پارٹی رائٹ کیسے اسٹیبلش ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سوال پوچھ لیں پھر میں آگے چلتا ہوں. میں ایک سوال کروں؟ جی 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 جی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے لیز کو ویلیڈیٹ کر دیا یا ان کے حق میں فیصلہ دے دیا, سوال یہ ہے کہ سی ڈی اے اس کے لیے اپیل میں گئی. جی ٹھیک ہے, گئی. تو اپیل کا فیصلہ بھی اگر وہ آیا جی 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 تو کیا سی ڈی اے نے اپنے حکومت کے تھرو ریویو میں گئے؟ بالکل گئے. ٹھیک ہے, گئے نا, گئے. تو چلو اگر یہ ہوا سن تو مجھے بتائیں, اب جواب تو لے لینا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہائی کورٹ کیا سر سن تو لیں, معاملے کو دیکھیں حضور سن تو لیں, آپ نے سوال کے جواب تو لیں. ثاقب نثار صاحب کے فیصلہ جو تھا اس کے بعد سی ڈی اے نے ریویو دائر کیا اور ریویو سی ڈی اے جیت گیا. ریویو سی ڈی اے جیت گیا. انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے پھر دوبارہ ہائی کورٹ میں تھرڈ پارٹی رائٹ کے تحت الاٹیوں کی طرف سے پٹیشن چلی گئی کہ جناب ہمارا قصور نہیں ہے, بلڈر ہمارے ساتھ چیٹنگ کر گیا ہے, ہم نے تو یہ پیسے دے کے یہ اپارٹمنٹ خریدے ہیں. یہ جو آج فیصلہ ہائی کورٹ کی طرف سے ریلیز ہوا ہے وہ اس تناظر میں ہوا ہے کہ تھرڈ پارٹی رائٹ اسٹیبلش نہیں ہے کیونکہ سی ڈی اے نے اس کو کمپلیشن نہیں دیا, ریجیکٹ کر دیا, ریجیکٹ کر دی آج کر جی آج کی. سو سی ڈی اے نے ریجیکشن کے بعد رات گئے, ٹھیک ہے, یا علل صبح کہہ لیجئے, جمعے کی علل صبح سی ڈی اے نے انتظامیہ کے ساتھ ڈپٹی کمشنر جو سی ڈی اے ہیں سردار آصف وہ تھے, تحصیلدار تھے, ممبر زمان وٹو صاحب تھے, یہ سارے گئے, انہوں نے جا کے اس کو ٹیک اوور کر لیا اور کہا جی آپ اپارٹمنٹ خالی کریں. اب کمال یہ دیکھیں کہ سارا معاملہ ہو گیا, عدالت کا فیصلہ آ گیا, پھر کوئی ایسی تار ہلی, کوئی ایسی بات ہوئی, کوئی ایسے صاحب بصیرت, صاحب استطاعت, صاحب طاقت سیاستدان
کہیں لوگ سمجھیں کہ میں کسی اور طرف اشارہ کروں. سیاستدان انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے رابطہ کیا اور وزیر اعظم صاحب نے پھر ایک کمیٹی قائم کر دی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک ہفتے میں سارا چیزیں کرے گی. لیکن میرا سوال یہ ہے, سی ڈی اے اسلام آباد کی لینڈ کے رولز ریگولیشن کی مالک ہے. میں ایک بات بتاؤں, سی ڈی اے نے ایک جملہ کمپلیٹ کر لوں. سی ڈی اے نے جب یہ ساری چیزیں کی, لیز دی, ہر چیز, اب اس کی وائلیشن ہو گئی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ یہ سروس CDA نے بھی پیسے کھائے ہوں گے 100%. سر سی ڈی اے نے کھائے ہوں گے, عدالتوں میں لگے ہوں گے, وکیلوں کے پاس لگے ہوں گے, طاقتور حلقوں میں لگے ہوں گے, سیاستدانوں میں لگے ہوں گے. آپ مجھے بتائیں کہ اوپن شٹ کیس ہے ہر جگہ سے, لیکن وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. کیوں بنائی؟ یہ جو کیس ہے نا جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں یہ کیس ایک بڑے آدمی کا, انویسٹر کا ہے, اور دوسرا وہ سیاستدان تو نہیں, کہیں بڑا آدمی انویسٹر, وہ بتا رہا ہوں, سیاستدان تو نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو خریدنے والے بھی ہیں وہ عام آدمی نہیں ہے, اشرافیہ کی لڑائی ہے. وہ سابق پرائم منسٹرز بھی ہیں, سابق منسٹرز بھی ہیں, سابق ججز بھی ہیں, سابق سیکریٹریز بھی ہیں, سابق سفیر بھی ہیں. وہ سارے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا. ان کے پیسوں کو, جو پیسہ ان کا ہے, ان کے پیسوں کو آپ اس طرح تھوڑی ہولڈ کر سکتے ہیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. غریب آدمی کا پیسہ لگا ہوتا نا, آپ کے ان جملوں پہ غریب آدمی کا پیسہ لگا ہوتا وزیر اعظم کو, ادھر کتنے میں آپ کو بتاؤں فرق دیکھیں. قومی اسمبلی کے ممبران کی, امپلائیز کی ہاؤسنگ سوسائٹی کب سے التوا میں ہے؟ سینیٹ کے ہاؤسنگ کب سے ہے؟ تھوڑا سا ان کا کچھ نہیں ہو ٹائم رہا, ختم ہو گیا. نہیں, ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر میری آپ سے کمٹمنٹ ہے, ہم ایک شو کریں گے, اور میں اس شو کے اینڈ میں, ٹائم ختم ہو گیا, عوام کریں گے, عوام کی بات کریں گے, ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین, آپ ہم نے جو ڈیبیٹ آپ کے سامنے رکھی, یہ بیسیکلی اشرافیہ کی لڑائی ہے. اس میں غریب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ سارے مالدار لوگوں کی زمین ہے, ان کے فلیٹ ہے, ان کی لڑائی ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے اس پہ نوٹس لے لیا. وزیر اعظم صاحب کا نوٹس سر آنکھوں پہ. لیکن میری ایک درخواست ہے جناب وزیر اعظم آپ سے, خدارا اس سے پہلے کہ غریبوں کی کمائی لٹ جائے, ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کا بھی نوٹس لیجئے جن کے پاس زمین تو تھوڑی ہے اور فائلیں انہوں نے لاکھوں میں بیچی. میں یہ نہیں کہتا, ان پہ نوٹس لے لیجیے, ان پہ کمیٹی بنا دیجیے. میری بھی اپیل ہے, شاید ان کو بھی ریلیف مل جائے. جلدی سے اپیل کریں, ٹائم بہت اوور ہو گیا ہے. یہ ہے, میں نوٹس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ان سب سی ڈی اے کے افسران کو نوکری سے نکال کے ان کو جیل بھیجیں, اور اس طرح کے افسران کو عبرت کا نشانہ بنائیں جو عام آدمی کے پیسے کو انویسٹر سے لٹوا رہے ہیں بیٹھ کے. بالکل ٹھیک. جس نے بھی غلط کام میں ساتھ دیا اس کی انکوائری ہونی چاہیے, سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا چاہیے. ناظرین, آج اتنا ہی, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.